अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा ही बुरा दिन शुरू हुआ जब कोयटा में 2 धमाके हुए। पहला धमाका जो कोयटा के इलाके हज़ार गंजी में हुआ, जहां पे 20 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। दूसरा भी शाम को चमन में हुआ, उसमें भी अब तक इतलाओं के मुताबिक 1 जाँ बहक हो चुके हैं और 10 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। ये एक नई वेव आई है बलूचिस्तान में, और जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया में जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये चीज़ें कुछ होंगी पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि उससे तो ज़्यादा बात ये भी चल रही है कि शायद इंडिया के अंदर इतना बड़ा कोई वाक़या कर दिया जाए, इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान भी डाल दी जाए। बहरहाल पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोल, एंड वी होप कि ये मामला एक स्टैटिस्टिक्स में नहीं रहेगा, इसको अपने लॉजिकल अंजाम तक गवर्नमेंट पहुँचाएगी, ज़िम्मेदारान को ढूंढेगी। हमारा आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव नौयत से है कि आज हम कुछ कोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और लेटली हमने देखा है एक बार फिर अदलिया और पाकिस्तान की सियासत का बड़ा पुराना ताल्लुक है, चाहे वो जस्टिस मुनीर केस हो या भुट्टो साहब की फांसी हो। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। हालिया तरीन वाक़यात में कुछ केसेस बहुत बड़े बड़े हुए। लेट्स से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, फिर उनकी नैब में कन्विक्शन, उसके बाद फिर उनकी बेल होना जिसके बारे में लोग कहते थे बड़ी अनयूजुअल थी। फिर हमजा शहबाज का भी आपने लेटेस्ट इंसिडेंट देखा, उनकी बेल जिस पे हुई उस पर बहुत लेदे हुई। अभी कल हनीफ अब्बासी साहब का फैसला, उनका उम्र कैद की सज़ा सस्पेंड हो गई, उसके भी पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब और फवाद हसन फवाद की जो अपील है, उनकी नैब की अपील उनकी बेल्स के अगेंस्ट, वो भी तारीख तयन होगी, 18 तारीख को होगी, उसको भी 3 मेंबर बेंच सुनेगा। उसके फैसले के बड़े सीरियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी तरह एक बातचीत सी शुरू हो गई है जिसमें बिटवीन द लाइन ये कहा जा रहा है कि शायद ट्रेडिशनली और हमेशा से जो शरीफ फैमिली है, उनको शायद पंजाब से, लाहौर हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा रिलीफ्स मिलती हैं। कल एडवोकेट जनरल पंजाब अवैस अहमद ने भी रिज़ाइन कर दिया बहुत डिफरेंसेस पे विद लाहौर हाई कोर्ट बेंच, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे 5-6 सवालात हैं जिनके मैं बात करेंगे हम इसके ऊपर। एक तो ये कि पंजाब के ऊपर जो अदलिया पे सवालात उठ रहे हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं। दूसरा, कुछ 1-2 केसेस हमारे पे भी हैं कि जिसमें ये भी हम सवाल उठाना चाहते हैं कि अगर किसी कौमी मसले को बना दिया जाए कि जी कौमी मुफाद का मंसूबा है, क्या उसके ऊपर आज़ादी बयान या आज़ादी राय, क्या उसको सलब किया जा सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही हो। दूसरा, कुछ अंदर की बातें आपको बताएंगे। पंजाब के अंदर सीरियस गवर्नेंस क्राइसिस हो चुका है। ब्यूरोक्रेट्स टॉप ब्यूरोक्रेट्स लंबी छुट्टियां मांग रहे हैं। हद तो यह है कि फाइनेंस सेक्रेटरी जौन से हैं, उन्होंने भी 3 साल की छुट्टी मांग ली। अभी बजट आना है कुछ हफ्तों में, वो जा रहे हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने छुट्टी मांग ली है। और कौन से ब्यूरोक्रेट्स कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। और पंजाब ही के अंदर IG पंजाब की और जो होम सेक्रेटरी पंजाब है, वो भी आपस में बंदूकें ताने खड़े हैं। किस बात पर? और पुलिस रिफॉर्म्स पूरा स्टैटिक हुआ हुआ है, वो क्या हो रहा है। पंजाब के एक और किस वज़ीर की अपने सेक्रेटरी के साथ जंग जारी है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और ब्रिगेड एजाज शाह साहब, आपके फेमस और इनफेमस द चॉइस इज योर्स, जो IB चीफ भी रहे मुशर्रफ साहब के ज़ौर में, और जिनको ये एजाज़ हासिल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो 4 लोगों का नाम लिया था कि मेरी असैसिनेशन हुई तो उसमें इनको ज़िम्मेदार गर्दाना जाए, ये उनमें से एक हैं। वो भी इस्लामाबाद में पूरी मनूवरिंग क्या कर रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के लिए, वो भी मैं आपको बात करूंगा। और वो भी शेयर करूंगा कि कौन सी एक बहुत मुख्तलिफ शख्सियत ने इमरान खान साहब को बुज़दार साहब के बारे में क्या मशवरा दिया है। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दूं। और पहले मैं जुडिशरी के मामले को देखना चाहता हूँ। और मेरे आज तीनों मेहमान जो हैं, वो उनमें से एक तो जर्नलिस्ट भी हैं बट लॉयर भी हैं। सो तीनों ही लॉयर हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वेरी सीनियर एमिनेंट लॉयर। हमें मुनीब फारूक ने ज्वाइन किया है, ये आप इनको एज ए सीनियर एंकर जानते हैं बट ये लॉयर भी हैं। और अहमद अवैस साहब हैं जो कल तक एडवोकेट जनरल पंजाब थे और फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी थे। प्रोड्यूसर साहब, पहले शुरू करने से पहले ज़रा 2 बातें मैं कर लूँ, फिर आपने अहमद अवैस साहब का शॉर्ट पहले सुनाना है, फिर हम बात करेंगे। हाई कोर्ट के ऊपर जहाँ बात हो रही है उस पर 2-3 क्वेश्चन मार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग उठे। अभी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस, तो उसमें जस्टिस अजमत सईद ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया। उन्होंने वकला के ऊंची और कमरा अदालत में बोलने पर ये रिपोर्ट्स भी छपी हैं,
برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لو. چاہے یہ کامنٹ تھا لیکن بہت سیریس انڈائٹمنٹ تھی. اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے ابھی پچھلے 48 گھنٹے میں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ 1980 کی دہائی میں شریف فیملی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے, بہت سے کیسز میں ریلیف مل جاتی ہے, ان کی اسمبلی 93 میں ڈیزالو ہوتی ہے تو دوبارہ بحال ہو جاتی ہے. انہی گراؤنڈز پر فاروق لغاری بے نظیر کی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور کورٹس کو بحال نہیں کرتی. ان کی ٹیپس چلتی ہیں کہ ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بیویوں زدہ سزا دو, 5 سال ججز معافیاں مانگ رہے ہیں, 3 ججز فارغ ہو جاتے ہیں لیکن کو کچھ نہیں کہتا. سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں. حمزہ کا فیصلہ بھی ویسے ہی فیصلہ ہے, 10 دن کا ریلیف دے رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی احمد اویس صاحب نے بھی اپنا ایک ویڈیو میسج کل ٹویٹر پہ چھوڑا, اس پہ سوشل میڈیا پہ, وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا استعفیٰ دینے کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی صورت یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میری وجہ سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو, جس کو آرٹیفیشلی ایک صورتحال یہ بنائی جا رہی تھی, دیدہ دانستہ ایک یہ ٹکراؤ کی پیدا صورتحال یہ جو ہے بنائی گئی تھی. اور جتنی اللیگلٹیز اور irregularities اور مس کنڈکٹ اس بینچ نے کمٹ کیا ہے وہ میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا, اور اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں استعفیٰ دے کے زیادہ اوپنلی کنویننٹلی میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا, اور میں یہ تمام کھول کے سامنے لے کے آؤں گا کہ اصل حقائق کیا ہیں. جی ویسا یہ بتائیے کہ 2 کویسچنز. پہلے میرا سوال یہ ہے کیونکہ میں تھوڑا سا گرے ایریا میں ہوں, کل سے یہ بہت زیادہ آپ کے ریزگنیشن کی ریزوننس ہو رہی تھی, کیوں ہوا, کیا ہوا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کورٹس کو ایز سچ ڈسکس نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ بتائیں کیا ہم یہ ڈسکشن اس وقت کر سکتے ہیں, بیکاز آئی ایم ناٹ اے لائر. لیکن آپ کا جو میسج آیا سوشل میڈیا پہ, اس میں آپ نے بڑے سیریس چارجز لگایا. آپ نے کہا اس بینچ نے بہت زیادہ irregularities کی. آپ نے یہ الزام لگایا کہ ڈیلیبریٹلی ایک کلیش کی فضا بنائی جا رہی تھی. کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہوا کیا, اور اگین کین وی ڈسکس اٹ؟ جی ہم اس حد تک تو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو بالکل سچائی پہ مبنی ہو, اور اسکینڈل جس میں اسکینڈلائز کرنا جو ہے وہ مطمع نظر نہ ہو, اور وہ بات کا ثبوت موجود ہو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں. لہٰذا میں بھی آپ کے سامنے وہی بات کہوں گا کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تمام ڈاکومنٹری ثبوت اور اس کا دوسرے ثبوت بھی موجود ہیں, اور کوئی بات میں فیبریکیٹڈ یا اپنے طور پہ بنا کے وہ بات نہیں کروں گا کہ میں کہوں گا کہ جی میں کیونکہ ان کے ساتھ ایک الجھ گیا تھا اور کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو میں ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کروں یا ایسی بات کروں کہ جس سے پبلکلی ان کی انسلٹ ہو. بالکل یہ ایسا نہ میرا ارادہ ہے, نہ میں نے کبھی ایسا کیا ہے, اور نہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہے, نہ اب بھی ایسا کہوں گا. میں آپ کو سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جی آئی ٹی جو ماڈل ٹاؤن کے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ میں یہ آرڈر پاس ہوا, اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے میں نے پنجاب کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ پنجاب حکومت یہ جی آئی ٹی بنائے گی. باقاعدہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی ایک لارجر بینچ نے, جس میں تمام ایمیننٹ تمام سینئر موسٹ جج صاحبان اس میں بیٹھے تھے, انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بڑی ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, اور لہٰذا ہم یہ پٹیشن جو ہے اس کو ڈسپوز آف, اس کو دا پٹیشن از بورن فروٹ, اور ڈسپوز آف کیا جاتا ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے یہ جی آئی ٹی بنائے گی. اس کے اوپر انہوں نے نوٹیفائی کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے, جی آئی ٹی بن گئی. ایک رٹ دائر ہو گئی کہ جی آئی ٹی غلط بنی ہے, اس کو کالا دم قرار دیا جائے. اور اس رٹ کے اندر جب وہ پہلی ہیئرنگ پہ لگی, میں وہاں پہ پیش ہوا, اور ڈوین بینچ نے جو کنڈکٹنگ لائر تھے پٹیشنر کے, ان کو کہا کہ بھی آپ اس پہ بحث کریں مینٹینیبلٹی پہ, کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ میں کیسے مینٹینیبل ہے. اس کے اوپر انہوں نے ٹائم مانگ لیا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے. پھر وہ 24 جنوری کے بعد 30 جنوری کو لگی, 31 کو لگی. انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم جو ہے باقاعدہ ایک درخواست دینا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے اور وہ اس کو سماعت کرے. اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے ایڈجن ہو گیا. میری حاضریاں لگی ہوئی ہیں تمام کورٹ کے اوپر, آرڈر شیٹ کے اوپر, اسی ریٹ میں. اس کے بعد یہ بینچ کیسے بنا, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ سوچئے کہ 31 جنوری کو یہ ایڈجن ہوا کہ جی وہاں پہ درخواست دیں گے.
20 फरवरी को इन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस के पास, एक अर्जेंट पटिशन जो है मिसलेनियस सिविल मिसलेनियस दरख्वास्त दी गई एक लार्जर बेंच के लिए, और वो अर्जेंट फॉर्म लगाया गया उसके साथ। लेकिन ये पटिशन जो है, जो कि रेगुलर एक तरीके के साथ एक जुडिशल साइट पर लगनी चाहिए थी ओपन कोर्ट के अंदर, वो नहीं लगाई गई, इसको रखा गया वहाँ पर ही, और काफ़ी दिन पड़ी गई, यहाँ तक कि 5 मार्च को एक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का नोट के साथ वो चीफ जस्टिस के पास पेश की गई, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे इसको टेकअप कर लिया खुद ब खुद ही। और उसके बाद वहाँ एक ऑर्डर जो है वो 8 तारीख को ये लिख दिया 3 जज साहबान के नाम के, ये एक उन्होंने एक फुल बेंच बना दिया। उसके बाद 13 मार्च को ये केस, ये फाइल जो है वो जो सीनियर मेंबर ऑफ द बेंच जो है उनके पास चली जाती है, और वो कहते हैं कि 22 मार्च के लिए फिक्स करो। आप अंदाज़ा लगाइए कि 13 मार्च से 22 मार्च तक 9 दिन है, इसके बावजूद ये केस जो है रेगुलर वीकली लिस्ट के अंदर नहीं लगाया जाता। और 22 तारीख को जिस दिन ये केस उन्होंने कहा कि लगाया जाए, 22 तारीख की सुबह को एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलती है जिसमें मेरा नाम मेंशन ही नहीं है, मुझे इतला ही नहीं दी जाती। और उसके बाद वो उसकी समाअत जो है अकेले पटिशनर के काउंसिल को सुना जाता है, और जिस वक्त वो मुझे इतला मिलती है, मैं अदालत में जाता हूँ, जज साहबान रिटायरिंग रूम में बैठे हैं, वो कहते हैं मैं कोर्ट रूम में बैठा हूँ, उनको इतला दी जाती है, वो मुझे इंतज़ार में 50 मिनट बिठाए रखते हैं। उसके बाद जब वो 2 जज साहबान उठ के चले जाते हैं तो सीनियर जज साहबान मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि जी वो तो चले गए हैं, अभी अब तो हम इसका इंटरम ऑर्डर जो है हमने ओपन कोर्ट में 2 बजे सुनाना है, आप 2 बजे आ जाना, उस वक्त आपने जो बात करनी होगी कर लेना। मैं 2 बजे दोबारा आता हूँ और आके फिर इंतज़ार में बैठा रहता हूँ, कुछ और भी लॉयर बैठे हुए वहाँ पर, और 2:30 बजे कहते हैं कि जी हम 3 बजे बैठेंगे, 3:15 बजे कहते हैं हम 4 बजे बैठेंगे, हत्ता के करते करते वो 6:15 बजे जज साहबान कोर्ट रूम में आए हैं। और इनको इनके इल्म में है, क्योंकि बार बार इतला कर रहे हैं मुझे कि हम अभी आते हैं अभी आते हैं। 4.25 घंटे कंसेक्टिवली मैं वेट करता हूँ। उसके बाद जब वो आके बैठते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि जनाब ये किस तरीके से इसकी समाअत की गई है, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने JIT बनाई है, मेरी स्टेटमेंट पे बनी है, मैं एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ, आर्टिकल 199 का सब आर्टिकल 4 ये कहता है कि इंपॉर्टेंट ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बग़ैर एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल की समाअत के बग़ैर आप जो है कोई इंजंक्टिव ऑर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते। तो आपने मुझे अगर इतला भी मुझे नहीं दी गई, मैं वो ऑर्डर शीट भी पढ़ के सुनाता हूँ कि आपने 24 तारीख को कहा था कि इसकी 24 जनवरी को ये कहा था कि जनाब आप ये इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बहस करें उसको पिटिशंस के काउंसिल को, और मुझे कहा कि एडवोकेट जनरल साहब आप भी उस दिन तैयार हो के आना, आपकी बहस सुनेंगे। इसके बावजूद मुझे इतला नहीं दी जाती, और अगर इतला लिस्ट में नहीं भी आया, इट वाज इनकम्बेंट, जिम्मेदारी थी बेंच की कि वो एडवोकेट जनरल को खुद कॉल करके बुला लेते हैं, आए दिन बुलाते हैं, रोज़ाना बुलाया जाता है, लेकिन नहीं बुलाया गया। जब मैंने ये तमाम बातें बेंच के आगे की और उनसे कहा कि जनाब ये मुझे किस वजह से इसको जो है नहीं किया गया, और जब तक आप मुझे नहीं सुनेंगे आप कैसे फैसला कर सकते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं आप तो शाउट कर रहे हैं, आप तो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं और हम प्रेशर में नहीं आएंगे। मैंने उसके जवाब में उनको ये कहा कि माइक बंद है, इसलिए मैं इतनी ऊंची आवाज़ में इस हद तक इस तरह बोल रहा हूँ कि आप सुन सके मेरी आवाज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और नंबर 2 ये कि मैं आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये हकीकत क्या है, और अगर मुझे ये पता लग जाए कि कोई जज जो है वो प्रेशराइज हो गया है, तो मैं तो उस टाइप का आदमी हूँ कि मैं उसकी अदालत का बाइकआउट कर दूंगा, क्योंकि जो जज प्रेशराइज हो जाए मेरे नज़दीक वो जज कहलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि जज का क्या काम है कि प्रेशराइज हो। तो ये तमाम बात हुई, उसके बाद उन्होंने अपना ऑर्डर सुना दिया और उसमें सस्पेंड कर दिया। कि वो लिख के ऑर्डर वो लिख कर लाए हुए थे, अनाउंस करना था उन्होंने, वो लिखा वो ऑर्डर उन्होंने कह दिया कि जी हमने सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद वो उठ के चले गए। और मुझे रात को मीडिया से पता लगा कि जी मुझे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हो गया। तो ये तमाम आप इन तमाम मामलात को देखिए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसा इस फैसले का बेनिफिशियरी कौन है? उसकी पटिशन और इस फैसले का बेनिफिशियरी जो है वो नवाज शरीफ एंड फैमिली है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये उनको ये बात जो है ये अर्जेंसी, आप खुद सोचिएगा कि इसको इतनी अर्जेंट तरीके से जो एकदम से 2 महीने तक वो पड़ी रही,
اور بغیر لسٹ نکالے اس کو فوراً لگا دیا گیا اور مجھے نہیں بلایا گیا. اس کی ارجنسی یہ تھی کہ جے آئی ٹی نے اپنی ساری کارروائی مکمل کر لی تھی, کیونکہ اس میں پہلے یہ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. لیکن جب نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ کی, تینوں کی جب سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو گئیں, تو انہیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اب تو یہ شاید رپورٹ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی اور یہ اناؤنس کر دیں گے. اس سے پہلے کہ وہ اناؤنس ہو جائے اس کو سسپینڈ ہونا ضروری ہے. تو بینیفیشری تو بلا شبہ وہ نواز شریف فیملی تھی اس کی. سلمان اسی وجہ سے میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے شروع کرتا ہوں. وہ آپ کے سامنے. سلمان, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے ساری بات سنی, پوری ڈیٹیل, ایک رن ڈاؤن تھا. اگین وی نو کہ سینسٹیوٹی آف دا ایشو, لیکن یہ آپ نے جوائن تھوڑا سا بعد میں شاید کیا ہے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک جنرل پرسیپشن بن رہا ہے کہ ایک ہائی کورٹ لاہور کی شاید تھوڑا سا فیوریبل ڈسپوزیشن ہے ٹورڈز اے پرٹیکولر گروپ یا واٹ ایور, جو بالکل ہم کہ وی کین ناٹ ایون ایسے ہم اسپرشن بھی نہیں کاسٹ کر سکتے. لیکن جب یہ جو آپ نے پورا انسیڈنٹ سنا ہے, کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری لگتا ہے؟ کیا یہ روٹین اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, آپ نے ایک اور جگہ بات کرتے ہوئے آپ نے بھی اس فیصلے کو بھی کافی نوک پہ رکھا کہ جی یہ جو حمزہ شہباز کا بیل ہوا ویکینڈ پہ, جس طرح آپ نے کہا یہ بھی بڑا ان یوزول ہے. تو کیا یہ کوئنسیڈنس ہے جب اس طرح کے ان یوزول فیصلے کے اینڈ بینیفیشریز ایک ہی گروپ کے لوگ ہوں؟ نہیں, دیکھیں آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے اسپرشن تو کاسٹ ہو رہی ہے. میں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا, نوک پہ نہیں رکھا تھا. مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ہفتے کے دن عدالت کا سماعت کرنا چیمبر میں معمول کی بات ہے. اس کے جواب میں نے کہا تھا معمول کی بات نہیں ہے, لیکن جج بہرحال جج ہوتا ہے, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ ہفتے کے دن عدالتی فیصلہ نہیں کر سکتا یا کسی مخصوص اوقات کار کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتا. اتنی بات صرف میں نے کی تھی. اب یہ جو تمام معاملہ ہوا ہے اس کی جزیات سے میں واقف نہیں ہوں. احمد اویس صاحب کا ایک اس حوالے سے موقف ہے, وہ ہم نے سن لیا. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں بذات خود. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ایک گروپ یا ایک خاندان کے لیے کوئی فیصلے آ رہے ہیں, دیکھیں یہ پھر بڑی افسوسناک بات ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ایک خاندان شاید بہت عرصے سے میڈیا میں زیر عتاب تھا. اب جب انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا ہے اور عدالتوں سے انہیں کچھ ریلیف مل رہی ہے, تو اس ریلیف کو یوں دیکھا جا رہا ہے جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے. ایک خاندان کو یا ایک پارٹی کو سہولت دی جا رہی ہے. حنیف عباسی صاحب کا معاملہ ہو, پھر میں جزیات نہیں جانتا, اور ہو یہی رہا ہے کہ نہ اینکر نہ مہمان نہ عوام جزیات جانتے ہیں معاملات کی اور تبصرہ سب کرتے ہیں. بظاہر جو اخبار پڑھ کے بات سامنے آ رہی ہے کہ اس مقدمے میں جو دیگر کو ایکیوزڈ تھے ان کی بیل ہو چکی ہے. اگر کوئی ایکیوزڈ کی بیل ہو چکی ہو تو پھر ایک اور کوئی ایکیوزڈ کی بیل ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اس میں کسی کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان چیزوں کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے بالکل کوئی ایک غیر معمولی واقعہ ہو گیا اور کوئی ایک سوچی سمجھی کوئی روش ہے جس کی وجہ سے ایک خاندان یا ایک پارٹی کو فائدہ دیا جا رہا ہے. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. دیکھیں مقدمے جو ہیں اس طرف بھی ہوتے ہیں اس طرف بھی ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے بطور وکیل ہمارے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بات اس کو میڈیا پہ اس طرح ایک سوشل میڈیا کیمپین کا حصہ بنانا یا الیکٹرانک میڈیا پہ اس سے ایک تاثر دینا کہ ایک عدالت جو ہے بالخصوص وہ شاید ایک پارٹی کی طرفدار ہے, یہ بالکل غلط بات ہے اور میں بالکل اس تاثر کا شریک نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے منیب, آپ نے دونوں باتیں سنی اور آئی تھنک سلمان ہیز اے پوائنٹ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فیملی یا ایک گروپ پہ بہت زیادہ لیگل مقدمے بھی چل رہے ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, تو ایک سیریز آف فیصلے ہوں گے, کوئی اگینسٹ جائے گا کوئی حق میں جائے گا. تو کیا یہ جو پرسیپشن ہے کہ شاید کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہو رہی ہیں, کیا یہ ایک فیئر پرسیپشن ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اعتزاز احسن بھی کوئی معمولی وکیل نہیں ہے, بہت سینئر وکیل ہیں, بہت پرانے ایکٹیوسٹ ہیں. اویس صاحب بھی سینئر وکیل ہیں, پنجاب ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہوئے ہیں. تو جب اتنے سینئر وزراء کی بھی ہم باتیں سنتے ہیں تو ہم ایز این آرڈنری پیپل ہم تھوڑا سا پھنس جاتے ہیں. ہیلپ اس تھرو دس مائن فیلڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مالک صاحب جو ابھی احمد اویس صاحب فرما رہے تھے, دیکھیے ان کا ایک جس طرح راجہ صاحب نے کہا ان کا ایک موقف ہے, اور کیونکہ احمد اویس صاحب ایک بہت سینئر وکیل ہیں, ان کا ایک سٹیچر ہے,
اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہیں عدالتی معاملات کا وہ کوئی نئے وکیل ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے، اور یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کا بھی ان کو ادراک ہے، کس طرح سے مقدمے لسٹ ہوتے ہیں، کس طرح سے کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، وکلاء کو کس طرح سے انفارم کیا جاتا ہے، یہ بھی وہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایک ہی کلین کو یا کسی ایک خاندان کو یا کسی ایک گروپ کے لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے۔ ابھی اس معاملے میں بھی احمد اویس صاحب کے مطابق تو بینیفیشری شریف فیملی ہے یا مسلم لیگ نون کے وہ لوگ ہیں جو انوالو تھے اس پورے معاملے کے اندر، جن کے اوپر الزام ہے۔ لیکن میں انڈورس کروں گا جو راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ایک بڑا بدقسمت رجحان ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں، ہم دیکھتے ہیں فیصلے بہت سے، میں ایک بحیثیت قانون کے ادنیٰ سے طالب علم کے، میں فیصلہ پڑھ کے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی جج یا فیصلہ لکھ رہا ہے تو ان کے ذہن میں کیا تھا۔ بہت سے ایسے معاملات تھے، بہت سے ایسے فیصلے ہوئے جن سے میں بحیثیت قانون کے لیکن منیب ایک مجھے بات بتائیں، یہ سوال آپ سے بھی اور سلمان اکرم سے بھی ہے بیفور آئی ٹیک اے بریک۔ جب سپریم کورٹ کے جج عظمت سعید صاحب بیٹھ کے یہ بات کریں کہ آہستہ بولیں، یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے کہ آپ شور مچا کے فیصلہ کروا لیں، تو یہ بھی ایک ریفلیکٹ کرتا ہے نا، یہ بھی تو ایک سارٹ آف انڈائٹمنٹ ہی ہے فرام ہائر کورٹ آف اے لوور کورٹ۔ جی، میں گزارش یہ ہے کہ میں جو جناب عظمت سعید صاحب نے فرمایا ہے، اب وہ سپریم کورٹ کے بہت سینئر جج ہیں، مجھے یقین مانیے یہ بات سن کر مجھے دلی تکلیف ہوئی، حالانکہ میرا تو میں تو اس طرح پریکٹسنگ لائر بھی نہیں ہوں، لیکن بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے مجھے تکلیف اس لیے ہوئی کہ انڈائٹمنٹ یہ ضرور ہے، لیکن انڈائٹمنٹ اس ادارے کی ہے جو آپ کے زیر انتظام، جو آپ کے ایک کورٹ ہے، عدالت عالیہ ہے، آپ عدالت عظمیٰ ہیں، وہ عدالت عالیہ ہے، بہت بڑی ہائی کورٹ ہے، اور جناب عظمت سعید صاحب بھی وہیں سے ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر شور مچا کر فیصلے لے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جب آپ وہاں پر جج تھے تب بھی شور مچا کر آپ سے فیصلے لیے جاتے تھے، یا جب آپ وہاں پر چیف جسٹس تھے تب بھی شور مچا کر آپ سے فیصلے لیے جاتے تھے، یا ایون جب آپ بہت ایمیننٹ لائر تھے تو آپ بھی اپنے کلائنٹس کے لیے شور مچا کر فیصلے لیا کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بدقسمت رجحان ہے۔ جس میراث پر معزز جج صاحبان ہوتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، اس کی بڑی ریپرکشنز ہوتی ہیں۔ جو لوگ آنیسٹلی وہاں پر آرگیو کر رہے ہوں گے کیسز، یا وہ ججز جو وہاں پر کام کر رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ الزام تو 10,000 لوگوں پر لگا دیں، لیکن ایک اتنے بڑے جج کی طرف سے اپنی ہی ایک عدالت کے حوالے سے یہ کامنٹ آنا میرے نزدیک بہت بدقسمت بات ہے۔ سلمان، سیم کوشچن ٹو یو، اگر ایک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے اعتراضات آتے ہیں اور پھر جیسے میں نے ابھی کوٹ کیا سینئر جج اور فیوچر چیف جسٹس، وہ بات کرتے ہیں ایسی، تو پھر میڈیا کا کسی کو تو بلیم نہیں کرنا چاہیے ٹو ٹیک سرٹن امپریشنز؟ یہ دیکھیں، منیب نے مناسب بات کی ہے۔ اگر کوئی ریمارک اس طرح کا آیا ہے، میں نے خود نہیں سنا، لیکن اگر ایسا کوئی ریمارک آیا ہے تو ہوتا ہے کئی دفعہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ کوئی جملہ نکل جاتا ہے جس پہ بعد میں جج صاحبان تعصب کا اظہار بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اس کو ایک کہے ہوئے جملے کو ایک دم جو ہے پوری ایک عدالت عالیہ کے خلاف انڈائٹمنٹ یا ایک الزام کے طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایک بات نکلی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر نکلی ہے تو اس کو بس ایک ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ آبزرویشن کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پہ ہم بریک لیں گے، اور بریک کے آنے کے بعد ایک اور کویسچن میں اپنے لائر پینل سے کرنا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ کسی منصوبے کو ایک نیشنل امپورٹنس کا، قومی مفاد کا منصوبہ قرار دیتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بھلے اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں ہو سکتا اور قانون وہ ہمارے پہ لازم ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ادارے جو اس کے ٹینڈرنگ اور اس کے اندر شامل ہوں، کیا ان کو بھی آٹومیٹک تحفظ مل جاتا ہے کہ کیونکہ ہم پروجیکٹ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور طریقہ کار کو بھی نہیں، کہ کس کو ٹینڈر ملا، کس طرح ملا، شفافیت تھی یا نہیں تھی، کیا وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ بڑا ضروری ہے، اور میں بتاؤں گا کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ ڈیمز کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس میں مومن ڈیم بھی ہے، دیامیر بھی ہے ان پرٹیکولر،
اس کے اوپر یہی سٹانس لیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی. ایگزیکٹو اپنی چیزیں بجائے جواب دینے کے یا کلیریفیکیشنز کرنے کے کورٹ کے آرڈر کو مس انٹرپریٹ کر کے پیش کر رہا ہے. اس پہ رائے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مجھے ابھی بہت سے واٹس ایپ میسیجز آئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑی سیریس گفتگو کر رہے ہیں قانونی پوائنٹس پہ, ذرا وہ بھی انفارمیشن شیئر کریں جو آپ نے شروع میں وعدہ کیا ہوئے تھے, جو مسالے والی ہے وہ میں بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ, لیکن ایک دو امپورٹنٹ ایشوز میں پہلے ڈسکس کر لوں. ایک فریڈم آف سپیچ ہے آرٹیکل 19 ہمارے آئین کا, جو ہمیں ٹوٹل رائٹ دیتا ہے اور رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ ٹوٹل فریڈم آف سپیچ ہے ہر شہری کو اور ایکسپریشن کو, اور فریڈم آف پریس ہوگا کچھ سرٹن ریزنیبل ریسٹرکشنز کے ساتھ جو لا میں امپوز کریں گے, جس میں آیا ہوا ہے انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام, انٹیگریٹی, سیکیورٹی, ڈیفنس آف پاکستان یا ایسی کوئی بات, فرینڈلی ریلیشن ود فارن اسٹیٹس, پبلک آرڈر, ڈیسنسی اور موریلٹی, اور ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ. سپریم کورٹ نے ابھی ایک آرڈر دیا مومن ڈیم کے اور بلازمی کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ان ڈیمز کے اوپر بات چیت کرٹیسائز نہیں کرے گا, اور یہ کرے گا تو جرم کرے گا. اور اس سلسلے میں نے ایک دو پروگرامز کیے تو اس پہ ہمیں پیمرا نے نوٹسز بھی بھیج دیے. بہرحال وہ ایک دوسرا فورم ہے, اس کا میں جواب دے رہا ہوں. لیکن میرا سوال اپنے پینلسٹ سے یہ ہے کہ کیا سلمان I'll start with you, کہ اگر ہم ڈیم کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں ڈیم بننے چاہیے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کے ٹھیکے جس طرح مل رہے ہیں ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے؟ اگر کسی وزیر کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا یہ انٹرپریٹیشن ہے اس لا کی؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, آرٹیکل 19 ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے 2-2.5 سال سے بہت شدید ایک حملے کا شکار ہے, اور اس کا تحفظ کرنا آپ کا, میرا, ہم سب کا میں سمجھتا ہوں فرض ہے. جو یہ آزادی اظہار کا حق ہے, یہ حق اگر چھن جائے تو باقی میں سمجھتا ہوں تمام حقوق, جمہوری حقوق, آئینی حقوق, سیاسی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ ایک ڈیم کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی, اس کے حوالے سے اگر کوئی ناقدانہ رائے رکھتا ہے تو اس رائے کا اظہار نہیں ہو سکتا, میری نظر میں بالکل مناسب بات نہیں ہے. جو آرٹیکل 19 میں ریسٹرکشنز کی گنجائش ہے, اس کے لیے بھی قانون سازی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی قانون کے بغیر کہہ دیا جائے کہ آپ کی زبان بند ہے, ان موضوعات پر آپ گفتگو نہیں کر سکتے. ایک قانون بننا چاہیے جو بتائے کہ کیا مراد لی جائے گی فرینڈلی ریلیشنز ود فرینڈلی اسٹیٹس کے حوالے سے, یا کس چیز کو سمجھا جائے گا گلوری آف اسلام کے منافی. اس کی ایک وضاحت ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو گفتگو ہے اس کو روکنے کا طریقہ تو میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ فائن لگا سکتے ہیں, جرمانہ لگا سکتے ہیں, بعد میں تادیبی کارروائی کر سکتے ہیں. پہلے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیمرا میں کوئی بٹن لے کے بیٹھا ہو یا ہر چینل میں کوئی بٹن لے کے بیٹھا ہو اور لوگوں کا گلا گھونٹتے ان ریئل ٹائم کہ آواز پہنچ ہی نہ سکے باہر. اب وہ فیصلہ اگر کسی نے ان 10 سیکنڈز میں یا 15 سیکنڈ میں کرنا ہے جو لائیو پروگرام میں لیگ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ کرنے کا اختیار اگر آپ کسی چینل کے افسران کے حوالے کر دیں یا پیمرا کے افسران کے حوالے کر دیں, تو میری نظر میں یہ آزادی اظہار پر ایک بہت بڑی ضرب ہے. لہٰذا یہ بات تو واضح رہے. اب ڈیم کے حوالے سے دیکھیں, بہت سی آراء ہیں. جب بھی کوئی بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کہیں بھی دنیا میں بنتا ہے بشمول ڈیموں کے, تو اس پہ بے شمار بحث ہوتی ہے. یہ ایک رائے دنیا میں موجود ہے کہ بڑے ڈیم نہیں بننے چاہیے, ان سے جو آبادی ڈسپلیس ہوتی ہے, لوگوں کو اپنے گھر, اپنی کاشت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, یا ڈیم بننے سے زمین پر بوجھ پڑتا ہے, اس سے زلزلے جو ہیں ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. یہ بحث ہر ڈیم, ہر بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے بننے کے وقت یا اس کی سوچ کے وقت دنیا میں ہوا کرتی ہے. یہ بعد کے معاملات ہیں کہ ٹھیکے شفافیت سے دیے جا رہے ہیں کہ نہیں دیے جا رہے, ان کا کوئی تعلق بذات خود ڈیم کے تصور سے نہیں ہے. اگر ایک ٹھیکہ شفافیت سے نہیں دیا جا رہا تو بالکل آپ کا نہ صرف حق ہے, میں سمجھتا ہوں فرض ہے کہ آپ اس پہ پروگرام بھی کریں, اس پہ گفتگو کریں, اس کو کرے دیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کیونکہ اس پروجیکٹ کو قومی اہمیت کا پروجیکٹ قرار دے دیا گیا ہے, اس کے جو تکنیکی معاملات ہیں, جو سائنس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, انوائرمنٹ, ماحولیات سے
متعلق معاملات ہیں اور پھر اس کے جو معاشی نوعیت کے معاملات ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو اس میں انوالوڈ ہیں، کہ کس طرح ٹھیکہ دیا گیا، کس کو دیا گیا، ٹینڈر ہوا نہیں ہوا، یہ تمام معاملات میں سمجھتا ہوں بالکل ایک جائز موضوع ہیں آزادی اظہار کی۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے عرفان قادر صاحب نے، فارمر جج، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ یہی سوال میں ان سے بھی کرتا ہوں، پھر اپنے باقی پینلسٹ دوستوں کے پاس بھی آؤں گا۔ عرفان قادر صاحب، یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا کہ آپ ڈیمز کے اوپر بات نہیں کریں گے، خاص طور پہ 2 پہ نیشنل ان کو انٹرسٹ کے ڈیم قرار دے دیا گیا۔ میں نے اس میں پروگرام بھی کیا تو مجھے پیمرا کا نوٹس آ گیا، بہرحال اس کا میں جواب دے رہا ہوں، جس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے جو ڈسکشن کی اس میں دوسرے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو یا کنسرن ایجنسی یا بندہ ان کا نہیں تھا ممبر اس میں، اس لیے جو کانٹینٹس آف پروگرام ہیں وہ جو سے ہیں وہ یونیپولیرٹی آف ویوز اور پریزنٹنگ ون سائیڈڈ ورژن۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ہر پروگرام کے لیے چیئرمین ویبڈا کو بھی بلایا، ہم نے رزاق داؤد صاحب کو بھی بلایا جو 2 پارٹی سے سنفرد تھی، اور نہیں آئے۔ تو اگر کوئی نہ آئے تو ہم ان کے انتظار میں ہمیشہ تو رکیں گے نہیں۔ لیکن مجھے ایک کانسیپٹ بتائیں، سپریم کورٹ کے فارمر سی جے صاحب نے ایک آبزرویشن بھی دی تھی کہ جو ان ڈیم سے بات کرے گا ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ ہم ڈیمز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کیا یہ جو آرڈر بتایا جا رہا ہے ہر ٹیلی ویژن چینل کو بھی دکھایا جاتا ہے اور ہمیں اس پہ سنایا جاتا ہے، کیا ہم ڈیم کے ٹینڈرنگ پروسیسز کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ یہ آئین میں تو مینشن نہیں تھا، آئین میں تو کلیئر مینشن ہے، گلوری آف اسلام، آرم فورسز، انٹیگریٹی آف دا کنٹری، جو 5-6 چیزیں ہیں جو بالکل انٹچیبلز ہیں، گو نو ایریاز ہیں۔ تو کیا یہ نئی قانون سازی ہو رہی ہے؟ اس میں سلمان راجہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں 100% درست ہیں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پیمرا ہے یہ انڈیپینڈنٹ پیمرا ہے ہی نہیں۔ کیا پیمرا جو ہے یہ سبارڈینیٹ ہے سپریم کورٹ کی؟ سلمان راجہ صاحب اگر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے اور کانسٹیٹیوشن پہ کوئی اس قسم کی قدغن آئین میں نہیں دی گئی، تو سپریم کورٹ کو کیا اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل جو ہے ان کو قدغن لگانی شروع کر دے؟ سپریم کورٹ نہیں لگا سکتا۔ اگر انڈیپینڈنٹ پیمرا ہو تو they have to ignore the orders of the... اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا عرفان قادر، کیونکہ آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں۔ یہ اس دن اپڈیٹ ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے سامنے ڈیمز کے کیا کیا ہوا ہے، پورا ان کو ایک اپڈیٹ ہو رہا تھا کمیٹی کو، تو بلکہ اس میں اٹارنی جنرل صاحب کھڑے ہوئے اور اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کے میرے پروگرام کی بات کی اور کہا کہ جی یہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس میں جسٹس عظمت سعید نے 2-3 بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پروگرام کا متن دیکھ کر فیصلہ کریں گے، انہوں نے منگوا لیا ہے CD وغیرہ۔ دوسروں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب حوصلہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا عدالت وابڈا یا حکومت کی ترجمان نہیں، حکومت اپنے حصے کا کام خود بھی کرے۔ اور فیصل عرب نے کہا کہ جسٹس فیصل عرب نے تنقید سے منصوبے نہیں رکتے۔ کیا یہ اٹارنی جنرلز کھڑے ہوتے ہیں اس طرح ایسے چیزوں میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ جی اس پروگرام میں اس پہ یہ کرٹیسزم ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اس میں منسٹر انوالو تھا، ان کا کرٹیسزم تھا، تو اس لیے زیادہ انٹرسٹ تھا؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ کے کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی بات کی ہے تو ان کو فرسٹ رائٹ آف آڈینس ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اور ان کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا ایز اف کہ وہ کسی جج کے سبارڈینیٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اگر وہ سمجھیں کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز جو ہیں ان کو ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو ان کو سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے کہ جی میرے یہ فنکشنز ہیں، میں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل بات بتا رہا ہوں، اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ اینی سرمنائزیشن۔ جج جو ہے وہ اس کو سپریم اٹارنی جنرل سے سپیریئر تو نہیں ہے سپریم کورٹ کا۔ اٹارنی جنرل تو ایک ہے نا سارے پاکستان کے لیے، سپریم کورٹ کے تو بہت سارے ججز ہیں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کا جو منصب ہے اپنی جگہ وہ آئین کے نیچے ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کا بھی منصب آئین کے نیچے ہے، اور اگر ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے تو پھر اٹارنی جنرل اگر کانسٹیٹیوشن کو کوٹ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کو ان کی بات سننی چاہیے۔ ویسا کیا ایک ایسے کیس میں جہاں پہ ایک منسٹر کا نام آ رہا ہو، کیا وہاں پہ یہ رویہ ٹھیک ہے ہمارے اٹارنی جنرلز کا اور گورنمنٹ کا کہ وہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیچھے کور لینے کی کوشش کریں اس کی مس انٹرپریٹیشن کر کے، یا اس پہ زیادہ کلیئرٹی سامنے آنی چاہیے اور اپنا مدعا آ کے بیان کرنا چاہیے؟ میرے پاس ویڈیو ٹیپس بھی ہیں جہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کیا ہے رزاق داؤد صاحب کو،
اور وہ آگے پیچھے کی باتیں کرتے ہیں, جواب نہیں دیتے اور پروگرام میں نہیں آتے, چیئرمین ویبڈا نہیں آتے, تو پھر اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں نوٹسز آ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سکور وننگ پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بات ہے کہ احترام کی بات ہے اور اپنے اپنے اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کی بات ہے, اور یہ بات درست ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پورے پاکستان کا. وہ ایک ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں, اور اس سے ان کا جو ایٹیچیوڈ جو ہے یا کورٹ کو ایڈریس کرتے وقت بھی وہ اس کو یہ تاثر نہیں نہ عدالت کو لینا چاہیے, نہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے. عدالت نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں. عدالت نے تو آج کہا ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں فیصلے کریں گے, آپ ہمیں پہلے وہ متن دیں, سب کچھ دیں. عدالت نے تو ہمارے حق میں اچھی بات کی ہے. جی بالکل. تو میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی صورت بھی یہ تاثر جو ہے نا, یہ نہ عوام کو جانا چاہیے نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو جانا چاہیے کہ اٹارنی جنرل یا لا آفیسر جو ہے عدالت کے اندر جب بات کر رہا ہو کہ وہ اس کی کوئی سکور وننگ پوزیشن ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. اور نہ عدالت میں جج صاحبان کے کوئی ایسے تاثر ملیں. ہاں یہ بات ہے کہ اپنے اپنے پریمیسز کے اندر رہتے ہوئے وہ ان باتوں کی پابندی ضرور کریں کہ جہاں سے وہ ایکسیسز جو ہیں وہ آگے نہیں جانی چاہیے. یہ ایک جو مناسب رویہ ہے یہ ہونا چاہیے. اور اصل میں انفارچونیٹلی پیچھے جو کچھ سالوں میں حالات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر بھی اس طریقے سے میٹر ٹیک اپ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ تاثر بڑا غلط ہے. یہ فی الفور اس کو چیک کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے. منیب یو آر اے ورکنگ جرنلسٹ, آپ پروگرام بھی کرتے ہو, ہم ساری ان چیزوں سے ہم روز گزرتے ہیں. کیا آپ کے خیال کے اندر جب اتنا ایک کورٹس کو نیشنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر ایک پارٹی کے طور پہ آنا بہت ہمارے لیے خطرناک نہیں ہو جاتا؟ بیکاز ہمارے لیے بڑا امپاسبل سا ایکٹ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک پروجیکٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے ہم کسی کنٹیمپٹ میں نہ اندر ہو جائیں. اگر ہم کسی ایکشن کو کرتے ہیں تو اگین ہمیں کورٹ آرڈر کی بات کی جاتی ہے. کیا اس ٹینڈنسی سے, اور خاص طور پہ جب ایک فارمر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی ڈیم پہ بات کرے گا تو آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے اگر آپ اس کے خلاف بات کریں, ہم کیسے نیویگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ مالک صاحب, گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں المیہ یہی رہا ہے سنس دی انسیپشن کہ بہت سے معاملات ریلیونٹ لوگوں نے نہیں دیکھے, اور جہاں تک عدالت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے ہمارے ملک میں. عدلیہ کی بھی کوئی اتنی اچھی ہسٹری نہیں رہی. آج ہم کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو آج موجودہ چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب, انہوں نے بڑا زبردست ایک دفعہ آرٹیکل لکھا تھا کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ تو ہے لیکن کیا امپارشل بھی ہے, کیونکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر عدالت کا کوئی کام نہیں, جس طرح بھی عرفان قادر صاحب فرما رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ ملک کی سب سے سپریم عدالت ہے, جو وہاں پر معزز جج صاحبان فرما دیتے ہیں وہ قانون کی بھی حیثیت بن جاتی ہے, اس کے خلاف کو اپیل بھی نہیں ہوتی, وہ اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ باتیں لاجک ان سے کنونس نہیں ہوتی, وہ سنک نہیں کرتی. جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ سابق چیف جسٹس صاحب فرماتے تھے کہ جی اگر آپ ڈیم کے, اب بات ڈیم کوئی بھی نہیں, ہم میں سے جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں ڈیم نہ بنے. لیکن سلمان کی بات بھی ٹھیک تھی, سلمان نے کہا پوری دنیا میں بحث ہوتی ہے ڈیمز پہ. بالکل ہوتی ہے. دیکھیے سر وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈیم یہ فیزیبل فلانی جگہ پر نہیں ہے, یہاں بنے گا تو اس سے انوائرمنٹل ایشوز ہوں گے, یہ بھی بڑی ویلڈ بات ہے. اس سے کوئی آپ نہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں کسی کی, نہ ہی آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ فیئرنیس نہیں ہے, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خواہ کچھ چیزوں کو سیکریڈ بنا دیا ہے اور وداؤٹ اینی لیگل بیکنگ بنا دیا ہے خواہ, اور ان کے اوپر اب جو پچھلے سال جو یہ ڈیم کے حوالے سے ہوا, بہت احترام کے ساتھ, یہ معزز عدلیہ کا کام نہیں تھا.
ان کا کام تھا نیشنل جوڈیشل پالیسی بنانا، عدالتوں کے اندر سپیڈی جسٹس فراہم کرنا، جوڈیشل ریفارمز کرنا اور پارلیمنٹ کو بہت سی چیزیں ریفر کرنا کہ اس پہ قانون سازی کیجئے. یہ کام وہاں کا کرنے والا نہیں تھا. آپ دیکھ لیجئے جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ کا جو پرائمری کام ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، وہ پھر افیکٹ ہوا. اور پھر اس سے جو اتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں جس طرح سپریم کورٹ ہے، ان کی سینکٹیٹی کے اوپر بھی حرف آتا ہے، ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی حرف آتا ہے. بہت سے کام کرنے والے نہیں ہوتے. بڑی ارج ہوتی ہے پاکستانی، مجھے بڑی ارج ہوگی کہ سڑک پہ گڑا پڑا ہوا ہے، پر وہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جا کر اسے بھرنا شروع کر دوں. میں کسی کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں بھئی یہ فلانا کام ہے اس کا، وہ بھرے. مجھے آپ بریک لینا، لیکن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ابھی جسٹس کھوسا صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جنرل مشرف ٹرائل کی بات کرتے ہوئے یہ انہوں نے ایک اندیا دیا کہ اگر جنرل مشرف اگلی پیشی پہ نہیں آتے تو ہو سکتا ہے پھر ان ایبسینشیا ہی ٹرائل کر دیا جائے. اور اگر یہ ہو گیا ہے، یہ ناظرین ایبسینشیا کا ایشو بنا تھا 90s میں. ایک محرم علی کیس تھا، یہ ایک سیکٹیرین وائلنس کا کیس تھا. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب محرم علی صاحب کو وہ لاتے تھے عدالت میں تو آ کے ججز کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے تھے، آل فال بکنا شروع کر دیتے تھے. تو ان کو باہر نکال دیا گیا عدالت کے کمرے سے. اگرچہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے لیے ایگزیمپشن ہے، ایبسینشیا میں ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کو سزا ہو گئی تو ان کی اپیل آئی کورٹ میں، تو کورٹ میں ان کا سٹانس یہی تھا کہ جی مجھے تو کمرے عدالت سے باہر نکالا گیا تھا، اس لیے میری کراس ٹیسٹنگ میں نے نہیں دیکھی، بلا بلا ون تھنگ ادر. تو اس پہ کورٹ نے کہا کہ آئندہ اب ایبسینشیا میں ٹرائل نہیں ہوگا. یہ قانوناً نہیں ہے، یہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. اگر اب یہ شرط ہٹ جاتی ہے سپریم کورٹ سے تو ایک جنرل رول بن جائے گا. تو پھر کیا جتنے لوگ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حسین نواز ہیں، ڈار صاحب ہیں، دوسرے ہیں، کیا ان کے کیسز پھر ان ایبسینشیا چل پائیں گے؟ اور اگر یہ چل پائیں گے تو کیا ان کے ایکسٹریڈیشن وغیرہ کی جو مشکل پروسیس ہے اس سے گورنمنٹ کی جان چھٹ جائے گی؟ یہ کویشچن ہے بڑا امپورٹنٹ، بیکاز اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سیریس پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں، جس پہ میں رائے لوں گا اپنے پینل کی. واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. تمام پینلسٹ سے ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہے. ویری کوئکلی عرفان قادر صاحب، آئی لیفٹ اے کویسچن. اگر ایبسینشیا میں ٹرائل دوبارہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تو کیا پھر یہ ان کو بلانا ایکسٹریڈیشن وغیرہ سے ختم ہو جائے گا؟ بکاز پھر تو سب کے ٹرائل شروع ہو سکتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرائل ان ایبسینشیا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک جنرل مشرف کے جو کیس ہے اس کے فیکٹس کا تعلق ہے، اس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں سب سے زیادہ سافٹ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن جو ہے وہ یہ جنرل مشرف نے 2007 میں کیا تھا، 3 نومبر 2007 کو. اور اگر اس پہ آپ ان کو سزا دے دیتے ہیں تو پھر جو بہت سارے ہمارے ججز ہیں سپریم کورٹ کے، اسی منطق کے تحت ان کو پھر ہمیں ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن لگانا پڑے گا، جس میں کہ میرا خیال ہے پھر ہر کسی کے خلاف ہی آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کو کچھ نہیں ہونا، ان کے خلاف کوئی نہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایبسینشیا میں کر دیتے ہیں تو پھر تو باقی بھی جتنے لوگ باہر ہیں جو آپ کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن، اسحاق ڈار وغیرہ، ایبسینشیا میں بھی نہیں ہوگا، ایبسینشیا میں بالکل نہیں ہوگا اور ویسے بھی نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا سلمان اکرم، ویری کوئکلی، انڈیا، انگلینڈ، یو کے، امریکہ وغیرہ میں یہاں تو ایبسینشیا میں ہوتے ہیں ٹرائل. کیا یہاں پہ اگر ہوگا تو کیا بہت زیادہ اس کا بہت سے پروسیس میں جو لوگ لٹکا کے بچتے ہیں، کیا ان کے لیے بری خبر نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ایبسینشیا میں ٹرائل نہ ہونا ایک بہت مسلم اصول ہے اور ساری دنیا کے قانون کا یہ ایک بہت مسلم اصول ہے. ہوا یہ کرتا تھا ماضی میں کہ لوگوں کو ملک سے بھگا دیا جاتا تھا، تختہ الٹ دیا جاتا تھا کسی شخص کا، کسی حکومت کا. ان کے لیے ملک واپس آنا ممکن نہیں ہوتا تھا، ان کی جان کو خطرہ ہوتا تھا اور پیچھے سے ٹرائل کر کے ان کے جان مال اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. اس تناظر میں ساری دنیا میں یہ اصول اپنایا گیا کہ اگر ایک شخص عدالت کے سامنے موجود نہیں ہے تو فوجداری معاملات میں اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جب NRO آیا 2007 میں تو اس میں ایک شک ڈالی گئی کہ اب پاکستان میں ایبسینشیا میں ٹرائل ہو سکا کریں گے. اس شک کو میں نے ڈاکٹر مبشر کی طرف سے چیلنج کیا تھا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں کالعدم قرار دیا، اور اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں بہت سیر حاصل بحث ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کیوں ٹرائل ان ایبسینشیا. تو اگر جسٹس کھوسا کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے دیکھیں، اس حوالے سے اگر کوئی پیش قدمی اب ہوتی ہے، کوئی نئی جورسپروڈنس
سامنے آتی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے جب اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے یقیناً وہ ان تمام معاملات کا احاطہ کرے گا جو ماضی میں ہمارا قانون رہا ہے جو بین الاقوامی اس حوالے سے تجربہ ہے اس سب کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ اویس صاحب سیم کویسچن، اچھا فیصلہ ہوگا؟ جی میں آپ کو بتاؤں اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت یہ ماحول اور جب کنڈیشنز بدل جاتی ہیں تو اس وقت ایک نئے فیصلے میں یا نئے رجحان کی اور یہ جو ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کھوسا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے بہت سارے یہاں سے اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کا ایشو ہے، پاکستان سے چلے گئے اور جا کے باہر بیٹھ گئے اور بیماری کا کسی نے بہانہ کر لیا، کوئی سچ مچ بیمار ہو گیا اور وہ ان کا ٹرائل رک گیا۔ تو ایسے کنڈیشن میں کھوسا صاحب نے یہ بات کی ہے، آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ پھر کس تناول میں کس انداز میں اس کو اس نئی جورسپروڈنس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ گیون کنڈیشنز کے مطابق بہت شکریہ منیب 30 سیکنڈز، بالکل آؤٹ آف ٹائم ہوں، 30 سیکنڈز۔ جی سر میں تو بیسکلی جو راجہ صاحب نے بات کی، عرفان قادر صاحب نے بات کی، ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ان ایبسینشیا اگر ہوگا تو میرے خیال میں اس کی کوئی وہ قانونی ٹچ سٹونز کے اوپر پورا نہیں اترے گا کسی بھی وقت، نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین میرا بالکل وقت ختم ہو گیا، جتنے آپ سے وعدے کیے تھے خبروں کے، I'm سوری وہ کل ہی بتاؤں گا، صرف ایک خبر شیئر کر دیتا ہوں۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب پوری تگدو میں ہے کہ کسی طرح وہ انٹیریئر منسٹری ان کو مل جائے، ظاہر ہے اس میں پوری آپ کا پاور سب کچھ، پولیس FIA سب آپ کے نیچے چیزیں آتی ہیں تو اس کی تو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، لیکن اگر یہ لائیں گے تو اس کا سگنل اپوزیشن بالکل کسی اور طریقے سے دے گی۔ وہ کیا ہوگا اس پہ بھی کل بات کریں گے، اگر زندگی رہی انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ بہت سی آپ کی خبریں میرے پہ ادھار ہیں، آپ پہ کل آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔